बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यंग सॉलिसिटर्स के साथ मैं हूं अरीब अहमद सुमरो और आज हमारे साथ जो मेहमान खास मौजूद हैं वो हैं मलिक नईम इकबाल साहब। 17 साल की इनकी प्रैक्टिस है। आइए जानते हैं कि 17 साल की इनकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस में, एस्टेब्लिश प्रैक्टिस में नौजवानों के लिए क्या सबक और क्या गाइडेंस मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू दैट हाउ यू हैव स्टार्टेड योर लीगल प्रैक्टिस एंड व्हाट इज़ योर लीगल बैकग्राउंड। जी थैंक यू अरीब। आपने इनफैक्ट आई शुड आस्क यू थैंक्स बिकॉज आपने मौका दिया। देखिए मैंने 2005 में प्रैक्टिस स्टार्ट की और मैंने इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग माय एलएलबी आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस। मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं बेसिकली आई एम सन ऑफ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की, उसके बाद ग्रेजुएशन की और फिर एलएलबी की यहाँ कराची से एसएम लॉ कॉलेज से, और उसके बाद मैंने वकालत शुरू कर दी। मैं समझता हूँ कि मेरी लक अच्छी थी क्योंकि मुझे शुरू में ही बहुत ही एक अच्छे और काबिल इंसान सीनियर के तौर पे मिले जो कि बाद में हाई कोर्ट के जज बने, जस्टिस सजाद अली शाह साहब। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए और अब वो रिसेंटली अगस्त 14 को वो रिटायर हो गए हैं। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड और आज 17 साल गुजर गए हैं। वक्त ऐसे गुजर रहा है जैसे माशाल्लाह यू हैव एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सर आपके वालिद साहब और आपकी सारे खानदान आपने कहा आर्मी में है, तो व्हाई डिडंट यू जस्ट चूज आर्मी एंड व्हाई लॉ? जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एक दफ़ा फर्स्ट टाइम आर्मी में ट्राई भी किया समवेयर इन 99 जब मैं सेकंड ईयर में था, यानी कि इंटरमीडिएट के सेकंड ईयर में। तो मेरे वाले साहब स्टिल सर्विंग थे लेकिन मैंने ट्राई किया एंड आई कुड नॉट गो थ्रू। जो उनका एग्ज़ाम होता है मैं उसमें नॉट रिकमेंड हो गया और उसके बाद फिर मैंने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की, फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। तो फिर इस तरफ कभी दोबारा कोशिश नहीं की। और मेरा जो एक्चुअल प्रोफेशन जो मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं करूं वो थी प्री इंजीनियरिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे जो एफएससी में मार्क्स थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो जितनी भी हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर की, उनमें मैंने इम्तिहानात तो दिए जो उनके एंट्री टेस्ट होते हैं, लेकिन मैं किसी अच्छे डिसिप्लिन के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। तो दैट्स वाई मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सका। So this was your accidental journey. एग्जैक्टली। तो मैं बताने का मकसद यही था कि मैंने आई हैव नॉट कम इन दिस प्रोफेशन बाय चॉइस, रादर आई वुड से आई हैव कम बाय कंपल्जन। तो बस इसी तरह हम भी आ गए इधर। How was your initial 2 years of your practice? Because most of the time हम ये realize करते हैं कि when we are directionless तो हमें पता नहीं होता। So when did you realize that now this is the time that I must get into the law and this is the only thing? देखिए मैं बेसिकली जब मैं ग्रेजुएशन कर चुका था तो मेरे वालिद साहब का ये कहना था कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाएं। और इनफैक्ट वो मुझे एक दिन ये 3 तलवार पे जो इनका इंस्टीट्यूट है वहाँ ले भी गए और मैंने फॉर्म भी लिए, लेकिन मैं फिर सबमिट नहीं किए। एट दैट स्टेज मेरे जहन में था कि नहीं मैं एलएलबी करना चाहता हूँ। अच्छा, एलएलबी करने का पर्पज़ जो मेरे जहन में था उस वक्त प्रैक्टिस नहीं था, बल्कि किसी दोस्त से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि आप टू बिकम जज आपको पहले एलएलबी करना ज़रूरी है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आई डिसाइडेड कि नहीं मैं एलएलबी करूँगा एंड देन आई विल गो फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जुडिशल ऑफिसर। तो मैंने वाले साहब से कहा कि नहीं मुझे एलएलबी करनी है, तो फिर मैं एसएम लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया मैंने। और ये 2002 की बात है, 5 में मैंने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आ गया। जहाँ तक आपने बात की इनिशियल 2 ईयर्स की, देखें इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो हम लोकल ग्रेजुएट्स हैं बड़ा डिफ़िकल्ट मामला है उनका। जब एलएलबी, पहली बात तो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन का बड़ा इशू है पाकिस्तान में अच्छी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रेडिट देता हूँ। जब हम एसएम लॉ कॉलेज में थे 2002 से 2005 तक, तो एक बैरिस्टर खुर्शीद हाशमी है, बहुत सीनियर एडवोकेट है, रिस्पेक्टेबल। मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जो कॉलेज को मेंटेन किया हुआ था, एसएम लॉ कॉलेज को, ये रिमार्केबल था। उस एसएम लॉ कॉलेज में 3 साल में मुझे याद नहीं है कि किसी दिन क्लास ना हुई हो, किसी भी वजह से हुई। कंप्लीट रेगुलर 3 साल क्लासेस हुई, टाइम पे इम्तिहानात हुए जो हर साल के होते हैं, और जो फैकल्टी थी वो बेमिसाल थी, कमाल फैकल्टी थी। तमाम सीनियर, मैं अभी किस किस का नाम लूँ, मैं मतलब एक से बढ़कर एक थे। हमें नूरुल अमीन लगारी साहब थे, अजीज़ुल्लाह शेख साहब थे, नईमुर रहमान साहब हैं, सूरज एंड बेचिनो कंपनी में वो पार्टनर हैं,
وہ تھے کافی سینئر اینڈ ویری گڈ ٹیچر. سجاد علی شاہ صاحب جو بعد میں جج بنے وہ تھے, جو آپ کے سینئر بھی ہیں. ایگزیکٹلی میرے سینئر بھی ہیں. اور جسٹس آغا فیصل جو ابھی سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں, آنریبل جج ہیں, وہ ہمیں پڑھاتے تھے. اور اس کے علاوہ زاہد ابراہیم صاحب ایک ہی از اے ویری گڈ سینئر ایڈوکیٹ, وہ ہمیں پڑھاتے تھے. مطلب چودھری جمیل صاحب, میڈم شاہدہ جمیلہ, آپ یو نیم اٹ اینڈ یو ول فاؤنڈ کے فیکلٹی ممبرس وہاں پر تھے. لیکن جو میں آپ کو بتا رہا تھا 2 سال انیشل, دیکھیے جب آپ LLB کر کے میں آیا فیلڈ میں تو تقریباً مجھے یاد ہے 2 سے 2.5 مہینے تقریباً ہر جگہ پہ گیا, ہر ایڈوکیٹ کے آفس میں گیا. سینئرز بھی تھے اس میں, مڈ کیریئر والے بھی تھے جن سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جی مجھے آپ رکھیں, انٹرنشپ کا موقع دیں. میں نے بہت ڈیفیکلٹی فیس کی 2-2.5 مہینے میں. مطلب ایک ڈسپریشن ہو گئی تھی, ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی سچویشن ہو گئی تھی. تو کسی نے بھی مجھے کہیں سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں ملا. اور فائنلی یہ اللہ کی طرف سے تھا, اللہ نے مدد کی کہ اسی طرح ایک دن میں ہائی کورٹ گیا تو یہ سجاد علی شاہ صاحب جو بعد میں جج بن گئے, یہ اس وقت ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے, DAG. تو یہ کسی کورٹ سے اپنا کیس ویس اٹینڈ کر کے اور اپنے جو ان کا DAG آفس تھا اس کی طرف جا رہے تھے. تو میری نظر پڑی, اور میں ان کو جانتا اس لیے تھا کہ ہمارے ٹیچر تھے, فائنل ایئر میں ہمیں سول پروسیجر کوڈ پڑھایا تھا انہوں نے. تو میں نے کہا چلو ایز اے اسٹوڈنٹ جا کے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر مجھے کوئی کہیں پر کوئی پلیسمنٹ کے لیے میری کوشش کریں. تو میں ان کے پاس گیا, ان سے ریکویسٹ کی, اور نائسا فلم کے انہوں نے پہلے انہوں نے کہا کہ 2-4 دن کے بعد آپ آنا, میں کسی کے پاس آپ کا ارینجمنٹ کرتا ہوں. اور پھر میرا خیال ہے میں 2-4-6 دن کے بعد گیا تو انہوں نے مجھے اپنے ہی آفس میں انڈکٹ کر لیا. اینڈ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. کیونکہ آپ کو جب ایک اچھا استاد مل جاتا ہے, سینئر مل جاتا ہے, آپ کو ایک ٹریک مل جاتا ہے, دین دی ٹائم سٹارٹس کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور اس ٹریک پہ چلنا ہے, تو پھر انشاءاللہ آگے کامیابی ہے. تو اب کچھ نہ کچھ یہ ایک تو بہتری ہو رہی ہے کہ کچھ فلٹر ہو کے لوگ آ رہے ہیں, پلس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کی وجہ سے کافی امپرومنٹ آ جائے گی. جو ہمارے ینگسٹرز ابھی پاس آؤٹ ہو کے آئیں گے, اچھا آپ کو سٹف ملے گا. سر ایون دو اتنی ساری امپرومنٹ ہو بھی رہی ہے اور آگے بھی جو ہے نا اسٹرگل کی جا رہی ہے بار کی طرف سے, ایسوسیشنز کی طرف سے, اسٹل لوکل گریجویٹ کو پرائما فیشیا ڈسکارڈ کیا جاتا ہے موسٹ آف دا فرمز. دیکھیں وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس فارن گریجویٹس بہت زیادہ ہے, اویلیبل ہے, بہت زیادہ اویلیبل ہے. تو ظاہری بات ہے, اب جس نے جنرلی جو کانسیپٹ ہے فارن گریڈس جو ہوتے ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ظاہری بات ان کی لینگویج بڑے اچھی ہوتی ہے, پلس جو اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں وہ ان کی گرپ بھی لاء پہ اچھی ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ. اگر ہم وہاں کا اور اپنی ایجوکیشن کا موازنہ کریں تو بہت فرق ہے ایز فار ایز پروفیشن از کنسرن. تو سر آپ کی اپنی بھی پریفرنس لوکل گریجویٹ کی طرف ہے؟ لیکن میں کوشش کرتا ہوں, ہمارے پاس ہیں ابھی فارن گریجویٹس بھی 2-3 ہیں میرے آفس میں, لیکن میں جو بتا رہا تھا کہ ہم اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اچھا ہو, محنتی ہو, کام کرنا چاہتا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اکاموڈیٹ کریں تاکہ اس کو ایٹ لیسٹ ٹریک تو ملے. محنت کرے گا تو آگے نکل جائے گا. سر وین یو اسٹارٹڈ یور پریکٹس ود جسٹس سجاد علی شاہ صاحب, میں نے جوائن کیا تھا ان کو آئی بلیو اٹ واز اپریل اور مئی 2005, اور میرا ان کے ساتھ بڑا بریف پیریڈ رہا. میں 5-6 مہینے رہا, کیونکہ سم ویئر ان اکتوبر اور نومبر یہ ایلیویٹ ہو گئے تھے ہائی کورٹ میں ایز اے جج. تو وہ ظاہری بات ہے جب وہ ایلیویٹ ہوئے تو بیرسٹر عمر سومرو جو ابھی ہمارے آج کل موجودہ آنرری سیکرٹری بھی ہیں سندھ ہائی کورٹ بار کے, یہ ان کی فرم میں ایز اے پارٹنر آئے. سجاد صاحب نے ان کو رکھا کہ ظاہری بات ہے کیسز تھے ان کو چلانے کے لیے. تو پھر یہ 2 سال عمر سومرو صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا, اور دیر آفٹر میں نے اور ضمیر گھمرو, بیرسٹر ضمیر گھمرو, ہم نے دونوں نے مل کر اپنی ایک فرم بنائی اور پارٹنرشپ بیسس پہ, اور آج تک الحمدللہ ہم وہی فرم چلا رہے ہیں. سر اٹس بریف پیریڈ میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے آپ نے کیا سیکھا؟ اور ان سے کافی باتیں سیکھنے کو ملیں. پروفیشن میں تو دیکھیں بہت ساری ہیں. پروفیشنلی اب میں نے ڈرافٹنگ ان کے آفس سے سیکھی, ریسرچ ادھر سے ہی سیکھی, ساری چیزیں جو کچھ بھی بعد میں نے اس پروفیشن میں کیا اس کی بیس وہی تھے. کچھ باتیں ایسی تھیں جو ایک ینگ لائر کو بہت پریشان کرتی ہیں انیشلی, تو ان کی بھی میں نے, اور آپ جنرلی ڈسکس کریں تو آپ کو کسی سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا, کوئی موٹیویشن نہیں ملتی.
لیکن مجھے 2-3 دفعہ سجاد صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ایسی کچھ باتیں کی جو میں بتانا بھی چاہوں گا، میرے جو ینگسٹرز ہیں وہ سنیں گے. میں جی ہارڈلی ان کے پاس 1 مہینہ ہوا تھا، تو ایک دن رات کو شام کو جب ہم تقریباً 9 سوا 9 وہ نکلتے تھے تو آخری 10-15 منٹ بات چیت ہوتی تھی مختلف کیسوں کے حوالے سے یا کل کی اسٹریٹجی کے حوالے سے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر یہ میں تو 1 مہینے سے دیکھ رہا ہوں اتنے وکلا ہیں ہر جگہ، ہر کورٹ میں بھرے ہوئے ہیں، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہمارا نمبر کب آئے گا. مطلب ہم ابھی اتنے نئے جونیئر ہیں، پتہ نہیں کب ایسا دن آئے گا کہ ہمارے پاس بھی کیس ہوں گے، ہمیں بھی لوگ ریکگنائز کریں گے، ہم کیسز چلائیں گے بھی صحیح. انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ مسکرائے ظاہری بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سیچوریشن بہت زیادہ ہے اس پروفیشن میں، نو ڈاؤٹ سیچوریشن ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ایک چیز یاد رکھنا، دیر از آلویز روم ایٹ دا ٹاپ، اور جو بھی محنت کرتا ہے وہ اس ٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے، جتنی مرضی سیچوریشن ہو، دیر از آلویز روم ایٹ دا ٹاپ. اچھا، دوسری بات انہوں نے مجھے کہی، اور وہ بات مجھے بعد میں ثابت ہوئی کہ ایک لفظ ان کا کہا ہوا بالکل درست تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، آپ نے 4-5 سال محنت کرنی ہے اور اچھی طرح محنت کرنی ہے، اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ 5 to 6 years ڈاؤن دا روڈ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی کمپٹیٹر ہی نہیں ہے. جس فیلڈ میں بھی لاء کی آپ ہوں گے، یو ول فیل کہ یار میرا تو کوئی کمپٹیٹر ہی نہیں. تو میں یہ باتیں اس وقت کر کے، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جب میں نے یہ جواب سنے تو میں اتنا شاید سیٹسفائی نہیں ہوا. میں نے کہا یہ کچھ کتابی باتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آفٹر 4-5 years، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں 2010 آنورڈ جب مجھے 5 سال ہو گئے، تو آپ ریکارڈ کی بات ہے، آپ سندھ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اتنے کیسز تھے، اتنا کام تھا کہ مجھے ٹائم نہیں تھا. مطلب کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم کیس اس لیے ریفیوز کر دیتے تھے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم ڈرافٹ کریں، فائل کریں، اس کو پھر پروسیڈ کریں، اٹینڈ کریں. تو مجھے وہ بات ان کی یاد آتی تھی کہ یار انہوں نے کہا تھا کہ 5 to 6 years ڈاؤن دا روڈ آپ کو اتنا کام ہوگا اگر آپ محنت کریں گے اور آگے نکلیں گے. تو یہ 2010-12 آنورڈ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ سوائے 2-3 فرمز کے ہمارا واقعی کوئی کمپٹیٹر نہیں. اب آپ دیکھیں اتنی بڑی سندھ ہائی کورٹ بار ہے، اتنے وکلا ہے، کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اور اگر ایک پرٹیکولر فیلڈ میں 3-4 فرمز کے علاوہ کوئی ہو ہی نہ، تو کمپٹیٹر تو کوئی نہ ہوا آپ کا. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں جب میں نے ابھی آج ریئلائز کرتا ہوں، یا اس وقت میں نے ریئلائز کی 2010-12 میں، تو وہ ان کا ایک کہا ہوا ایک لفظ ٹھیک تھا. تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اگر میرے جیسا بندہ بھی ایک اس طرح کی پوزیشن پہ آ سکتا ہے. نو ڈاؤٹ میرے جو یہ 17 سال ہیں، اس میں انیشلی جو 7-8 سال تھے وہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ورک تھی کہ ہم نے، مطلب مجھے یاد ہے میں نے کبھی ٹائم لائن دیکھی نہیں تھی کہ دن ہو رہا ہے یا رات ہو رہی ہے. جو کام مل جاتا تھا کہ یار یہ کرنا ہے، اس کو ڈرافٹ کرنا ہے، انیشلی آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک ڈرافٹ بنانا پڑے، انلیس یو آر کلیئر. آپ ایک لائن پہ، ایک پیراگراف پہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ لکھوں نہ لکھوں، چینج کروں کیا کروں. تو ایک ڈرافٹ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے 6 دفعہ چینج کیا ایک ڈرافٹ کو. بار بار کتاب کنسلٹ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی کہ اچھا یار سول سوٹ ہے تو پیسے ریلیف ایکٹ دیکھو، اس میں یہ نہ ہو، فلان نہ ہو، کیس لا دیکھو. تو بڑی ایفرٹ کی تب جا کے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ محنت کریں گے، آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن چوز کیا ہے، محنت کریں، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 4-5 سال میں آپ ترقی نہ کریں، آپ آگے نہ جا سکیں. اور لاسٹ ایک بات بڑی اہم ہے، یہ بھی جیسے سجاد علی شاہ صاحب نے مجھے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں بیٹا، اس پروفیشن میں دیر از نو کیو، کوئی لائن نہیں ہے. دی مور یو ول ورک ہارڈ، دی مور یو ول موو آن. ادروائز ہر پروفیشن میں، آپ سول سروس میں چلے جائیں، آپ ملٹری میں چلے جائیں، کسی بھی جاب میں چلے جائیں، تو ایک لائن ہے، ایک کیو ہے، آپ نے وہ اس کے حساب سے چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت محنتی ہیں تو آپ گریڈ 17 سے 5 سالوں میں گریڈ 20 میں پہنچ جائیں گے. دس از ناٹ پاسبل. آپ 20 میں جانے کے لیے آپ کو 17 سال سروس کرنی پڑے گی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پروفیشن میں، وکالت میں، اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو یہ پاسبل ہے کہ 5 سالوں میں آپ ایک ایسی پوزیشن پہ ہوں کہ آپ کے پاس اچھا کیسز ہوں، آپ کے پاس اچھی انکم ہو، شہرت ہو، کوئی پابندی نہیں ہے. اور ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ ہی 10-20 سال وکالت کرنے والا، 25 سال وکالت کرنے والا وکیل ہے،
لیکن اس کے پاس نہ کیسز ہیں نہ اس کے پاس شہرت ہے نہ انکم ہے, تو یہ پاسبل. دس از دا ڈفرنس. یہ بھی انہوں نے مجھے کہا کہ دیر از نو کیو, دس از اگین ون آف دا ریزنز کہ یو مسٹ ہارڈ ورک اور آپ جلدی آگے نکلتے ہیں. That is really inspiring, sir. Sir, till today, how many cases have you prosecuted? I mean, قریب میں نے تقریباً 8 سے 9 ہزار کیسز میں اپیئر ہوں. 8 سے 9 ہزار. ہاں, جو کہ ہاں اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تقریباً 1-1.5 کیسز وہ ہوں گے جو لوئر کورٹس کے ہیں, جیسے ڈسٹرکٹ کورٹس, بینکنگ کورٹس یا اسپیشل کورٹس ہیں, اور باقی جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ہیں. ہائی کورٹ کی بہت میجورٹی ہے, اور وہ آپ کو ڈیٹا اویلیبل بھی ہوگا. سندھ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں, اگر میرا نام لکھیں گے تو اس میں وہ نکل آئے گا ڈیٹا سارا. 8-9 ہزار میں رپورٹڈ ججمنٹ بھی دیکھیں رپورٹڈ میری الحمدللہ تقریباً ہائی کورٹ کی جو رپورٹڈ ہے دے آر اراؤنڈ مور دین 110-115 اتنی رپورٹڈ ہیں. اور میں 2016 میں سپریم کورٹ میں انرول ہوا ہے ایز سپریم کورٹ ایڈوکیٹ, اور ابھی میری تقریباً 8 سے 10 ججمنٹ آئی بلیو 10 ججمنٹس سپریم کورٹ میں بھی رپورٹ ہو چکی ہیں. تو دس ول آلسو ریفلیکٹ کہ کیونکہ رپورٹ ہر کیس رپورٹ نہیں ہوتا کہ اتنا کوانٹم ہے الحمدللہ کام کا کہ اس میں سے اتنے رپورٹڈ کیس بھی نکل رہے ہیں. تو یہ ہماری تقریباً ہے 8-9-10 ہزار کیسز کی پریکٹس جو ہم نے آج تک کی ہے. سر ہسٹوریکل اسپیکٹ پہ بات کرنا چاہوں گا. جب آپ ظاہر سی بات ہے اسی 2007 میں ایک انڈیپینڈنس موومنٹ بھی چلی تھی, اور اس وقت کا ماحول بھی ظاہر سی بات ہے بہت ہی ایک سینسٹیو ماحول گزرا ہوگا. اس وقت کے کیا حالات تھے, کس طرح سے آپ نے ٹریٹ کیا؟ جی عریب دیکھیں 2007 میں مجھے ہارڈلی ابھی 2 سال ہوئے تھے وہ کالج میں آئے ہوئے بالکل, اور یہ ایک موومنٹ چلی بڑی, یہ موٹیویشن تھی. اور ہمارے جو بار کے سینئر لیڈرز تھے, خصوصاً منیر ملک جو ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں, منیر ملک صاحب, اس وقت وہ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے جب وہ 9 مارچ 2007 کو جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری, ان کو سسپینڈ کیا گیا تھا فار انکوائری, اور جنرل مشرف نے کیا تھا. تو منیر ملک صاحب نے اس پہ سٹینڈ لیا تھا ایز اے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار, اور ان کو لوگوں نے کہا جب انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ جی ہم اس پہ ہم پروٹیسٹ کریں گے, اس کو ہم ریزسٹ کریں گے اس موو کو, تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیں پاکستان کی ہسٹری ہے کہ یہاں جو ایک دفعہ ہو جاتا ہے وہ ریورس نہیں ہوتا. مطلب لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ اب افتخار چودھری صاحب واپس چیف جسٹس شپ پہ بحال نہیں ہو سکتے. لیکن منیر صاحب نے ایک بات کی مجھے یاد ہے بڑی, انہوں نے کہا کہ وی ہیو ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ اینڈ وی ول چینج دا مائنڈ سیٹ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ نو ڈاؤٹ بڑی لمبی وہ تحریک چلی, لیکن الحمدللہ وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا, اور تمام ججز آنریبل ججز بحال ہوئے جو جن کو کیونکہ پہلے تو صرف افتخار چودھری صاحب کو کیا تھا, لیکن پھر 3 نومبر 2007 کو ایک سارٹ آف مارشل لا, آلموسٹ اٹ واز اے کمپلیٹ مارشل لا اینڈ اٹ واز اے ملٹری کو اگینسٹ جوڈیشری. ہمارے پی سی او نافذ کر کے تمام ججز کو فارغ کر دیا گیا تھا. لیکن پھر یہ تمام ججز بعد میں ریسٹور ہوئے 2000 آئی بلیو 2008 میں جب یہ نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تھی پیپلز پارٹی کی, تو اس میں وہ ریسٹور ہوئے تھے. تو یہ بڑا ہمارے لیے نا, ہم اس کو بڑے موٹیویٹڈ تھے اور ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا تھا. ہماری جنرل باڈیز ہوتی تھیں, اور ہم نے دیکھا وکیلوں کو گرفتار بھی کیا گیا, جیلوں میں بھی رکھا گیا. منیر ملک صاحب کو بھی کافی عرصہ وہاں اٹک جیل میں کہیں لے گئے تھے, وہاں رکھا, کافی بیمار ہو گئے تھے, پھر وہاں سے ان کو لے کے آئے. تو بڑی ایک پازیٹیو تھی, ان کی سوچ پازیٹیو تھی کہ ہم جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کریں گے, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. وہی ہے سر. لیکن دیکھیں انفارچونیٹلی میں نے جو دیکھا کہ نہیں ہو سکی, مطلب نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں جو مین ایشو ہوا کہ جب افتخار چودھری صاحب اور تمام ججز ریسٹور ہوئے, تو ایک ججمنٹ آیا جو سندھ ہائی کورٹ بار کے کیس میں آیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی تمام ججز جنہوں نے پی سی او پہ حلف لیا ہے یا جو جسٹس ڈوگر کی دور کے اپوائنٹی ہیں, ان کو فارغ کر دیا گیا کہ وہ لافل اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. اس سے یہ ہوا کہ ہماری ہائی کورٹ جو سندھ ہائی کورٹ جس کو میں جانتا ہوں, ہمارے پاس 40 کی اسٹرینتھ تھی اور میرا خیال ہے 5 ججز بچ گئے, یعنی کہ 35 ججز جو ہیں وہ
فارغ ہو گئے. اب اس 35 کو فل کرنے کے لیے ظاہری بات ہے بہت جلدی اپوائنٹمنٹس کی گئیں. پھر جب بھی کوئی جج بنتا ہے تو دیکھیں بحیثیت وکیل آپ بہت اچھے وکیل ہوتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, نام ہوتا ہے, لیکن جب آپ جج بنتے ہیں تو یو نیڈ سم ٹریننگ. تو ہسٹوریکلی یہ ہوتا تھا کہ جج ایک ہائی کورٹ میں 5 7 8 ججز ایلیویٹ ہوتے تھے, تو ان کو سینئر ججز کے ساتھ ڈویژن بینچوں میں بٹھا دیا جاتا تھا, اور 2-3 سال تک وہ سمجھیں کہ انڈر ٹریننگ رہتے تھے. وہ ٹریننگ لیتے تھے کہ کورٹ کیسے کنڈکٹ کرنی ہے, ڈیکورم کیسے مینٹین کرنا ہے, کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے کیسز کو, ٹھیک ہے, لاء کی اپلیکیشن کیا ہے, کیونکہ بحیثیت وکیل آپ ڈفرینٹ سوچ رہے ہوتے ہیں, بٹ ایز اے جج بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے سچویشن, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہو سکیں. ظاہری بات ہے آپ 35 اگر 5 جج رہ گئے تھے 35 نئے لیے آپ نے, تو آپ 5 تو 35 کی ٹریننگ نہیں کر سکتے. 35 تو 5 کی کر سکتے ہیں, لیکن 5 ججز 35 ججز کی ٹریننگ نہیں کر سکتے. اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے ایشوز آئے. پھر انہیں اپوائنٹمنٹس میں کوشچن بھی بہت ارائز ہوئے. گیپ تو کریٹ ہو گیا ظاہری بات ہے, لیکن یہ کوشچنز بھی بہت ارائز ہوئے کہ جو ججز اپوائنٹ کیے گئے ان میں لوگوں مطلب جو ہم نے بعد میں دیکھا بھی صحیح کیپیسٹی ایشو تھا ججز میں. ججز میں بہت سارے ایسے تھے شارٹ ٹینیور کے لیے اب رکھے گئے. جب شارٹ ٹینیور کے لیے رکھتے ہیں تو کچھ ججز تو بہت اچھے ہوتے ہیں, کام جنہوں نے کرنا ہوتا ہے, لیکن کچھ ہیں وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. وہ شارٹ ٹینیور ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بس 2 2.5 سال 3 سال 4 سال ہیں ایسے ہی نکال لیں. بہت سارے اس طرح کے ایشوز آئے, اور ہم دن بدن ہمارے پاس پینڈنسی بڑھتی گئی, بیک لاگ بڑھتا گیا, اور آج ہم بہت ہی اگین اپوائنٹمنٹس کا ایشو ایک اور چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ سینیورٹی پرنسپل, اور اس کی وجہ سے تو ہم آج 0 پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ جو ہماری وہ جو موومنٹ تھی اور جو اس کی چیزیں تھیں وہ میں سمجھتا ہوں 0 ہو گئی ہیں, کچھ بھی نہیں اس میں سے اچیو کر سکے ہم الٹیمیٹلی. سجاد علی شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ وہ بھی دیکھیں اسی وقت کے اپوائنٹیز ہیں. بالکل, دیکھیں سجاد علی شاہ صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے 2005 میں. ہی واز امنگ دوز ججز جنہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم اوتھ نہیں لیں گے انڈر دی PCO. یہ پھر بعد میں 2008 میں ریسٹور ہوئے تھے. یہ وہی ججز تھے جو ریسٹور ہوئے تھے. تو جتنا وہ کر سکتے تھے میرے خیال انہوں نے کیا. سر اس وقت ہائی کورٹ میں لوور کورٹس میں آپ کیا ایشوز دیکھ رہے ہیں جو کہ افیکٹ ہوئے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے دیکھیں امیجیٹ ایشو جو ہمیں آج کل فیس ہم کر رہے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے سندھ ہائی کورٹ میں ابھی کوئی 13-14 ویکینسیز خالی پڑی ہیں. میجر ایک ایشو تو یہ ہے ہمارے پاس, ویکینسیز خالی پڑی ہیں. سینکشن اسٹرینتھ ہے سندھ ہائی کورٹ کی 40 ججز کی, اور ہمارے پاس آئی بلیو 13 یا 14 خالی پڑی ہیں ججز کی ویکینسیز. وہ نہیں فل ہو رہی. پچھلے 1.5 سال سے, یہ 2 سال سے یہ ایشو چل رہا ہے. یہ جو جوڈیشل کمیشن میں ایشو چل رہا ہے سینیورٹی پرنسپل اور میرٹ کرائٹیریا وغیرہ. تو آپ دیکھیں جب ججز نہیں ہوں گے تو اتنا بڑا پروونس ہے, اس کی سب کی لٹیگیشن ہے. کراچی کی اٹسیلف بڑی لٹیگیشن ہے, باقی تو جو ہے صوبے کی حالانکہ ہے سرکٹ کورٹ سارا کچھ, لیکن ظاہری بات ہے لٹیگیشن تو ہے. تو بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ججز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے کیسز کی فکسیشن, ان کی ہیئرنگ, ان کے فیصلے وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں کافی حد تک. یہ آپ دیکھیں گے بہت سارے بینچز میں آپ سارا دن دیکھیں گے کہ 50 60 70 کیس لگے ہوتے ہیں. یہ چل رہا ہوتا ہے کہ سر کمنٹس فائل کر رہے ہیں, کمنٹس فائل ہو گئے ہیں, ڈیٹ دے دیں. تو یہ کمنٹس فائل کروانا یا کمنٹس فائل کرنا یہ تو ہائی کورٹ کے جج کا میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی معیار ہے کہ اس کے سامنے آپ کمنٹس فائل کر رہے ہوں. تو ججز کے سامنے تو وہ کیسز لگنے چاہیے, کوئی ایسا کیس مینجمنٹ سسٹم لانا چاہیے کہ کیس رائپ فار ہیئرنگ ہو, جج صاحب کے پاس جائے اور وہ سنیں اور فیصلہ کر دیں. پہلے آج سے 10-15 سال پہلے یہ سسٹم تھا, لسٹیں بنتی تھیں, ایک مہینہ پہلے لسٹ جاری ہو جاتی تھی, وکلا آپس میں ایڈجسٹمنٹس کرتے تھے اور اس کے مطابق وہ کرتے تھے. لیکن یہ سسٹم پتہ نہیں کب کہاں چلا گیا, کیسے ختم ہو گیا. تو ان چیزوں کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سر سینیورٹی پرنسپل پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں سینیورٹی پرنسپل پہ ہماری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا بڑا پرنسپل سٹانس رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ سینیورٹی پرنسپل آپ نے فالو کرنا ہے, اور اس وقت تک تو ہر صورت فالو کرنا ہے جب تک آپ کوئی کرائٹیریا نہیں بنا لیتے. کرائٹیریا آپ بھی نہیں رکھ کرائٹیریا؟ ایگزیکٹلی. اب دیکھیں میں نہیں سمجھتا کرائٹیریا بنانا کوئی بہت بڑے مشکل کام ہے. کتنے فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کرائٹیریا بنائیں, آبجیکٹیو کرائٹیریا بنائیں. آبجیکٹیو کرائٹیریا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں پروموشن کے لیے ان کو سامنے رکھیں اور ہر چیز کے مارکس رکھ دیں.
تاکہ اگر 6 بندوں کا بیٹھ کے یا 10 بندوں کا بورڈ بیٹھ کے کسی کو کنسیڈر کر رہا ہے فار ایلیویشن یا پروموشن، تو وہ دیکھے گا کہ اچھا یار اس کی انٹیگریٹی، تو ایک بندہ اس کو 2 نمبر دے رہا ہوگا، سپوز اس کے پاس 10 نمبر ہیں تو وہ 2 دے رہا ہوگا، 6 دے رہا ہوگا، 8 کوئی بھی نمبر دے رہا ہوگا، دوسرا میں بھی اس کو 10 کے 10 دے رہا ہو، تیسرا 4 نمبر دے رہا ہو. اسی طرح اس کی کمپیٹنس، اس کی پروفیشنلزم، اس کی انٹیگریٹی، اس کی پرفارمنس، جاب ریلیٹڈ اس کی جو ریلیونس ہے، جو اس کا ایکسپوجر ہے، پوٹینشیل ہے، تو جب آپ ان کو ٹوٹل کریں گے تو آپ کے سامنے ایک آبجیکٹو پکچر آ جائے گی کہ اچھا یہ بندہ ایلیویٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا پروموٹ ہونا چاہیے. میرٹ دیا جا رہا ہے، ایگزیکٹلی سینیورٹی فالو کی جا رہی سر. اس میں بار کا کیا کردار ہے؟ وائی ڈونٹ دے جسٹ پریزنٹ اے کرائٹیریا اور پھر اس کو ایسنٹ کے لیے رکھ دیں کہ دیکھیں بار نے مجھے یاد ہے ہمارے صلاح الدین صاحب پریزیڈنٹ تھے، صلاح الدین احمد، بیرسٹر صلاح الدین احمد، انہوں نے انفیکٹ انہوں نے یہ ساری تحریک اس کو اس سٹیج پر لانے تک انہی کا بہت بڑا کردار ہے، اور انہوں نے کرائٹیریا بنا کے ایک بھیجا گیا باقاعدہ بار کی طرف سے، اور صلاح الدین صاحب کا اس میں بہت بڑا رول تھا. مطلب انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ایک پروپوزل دے رہے ہیں، دس از ناٹ فائنل، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کے اوپر ٹھپا لگا دیں، آپ اس کو دیکھیں، یہ وہ طریقہ کار ہیں، گائیڈ لائنز ہیں جس پہ آپ بنانا چاہیے کرائٹیریا. تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا کمپریہنسو تھا، بہت اچھا بنا ہوا تھا، اور انہوں نے پوری دنیا کی، خود انہوں نے کرائٹیریا میں لکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا کی جو جورسڈکشن ہے جہاں پہ جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو کنسیڈر کر کے ہم نے اس کو بنایا ہے. لیکن وہ بھی گیا تو اب آئی ڈونٹ نو کوئی کیا ایشو ہے، کوئی میں سمجھتا ہوں ایگو کا کوئی مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن نے کہ نہیں جی کیونکہ یہ سٹانس لیا گیا تو ہم نہیں کریں گے، یا کیا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن دیکھیں اینڈ آف دا ڈے سفرر کون ہے؟ جنرل پبلک. پھر اب کیا کام شروع ہو گیا، ججز جب ہمارے پاس نہیں ہیں، کم ہیں، تو اب وہ کیونکہ بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائے ہوتا ہے کہ جی اتنا پینڈنسی ہے، اتنی پینڈنسی ہے، کیسز چل نہیں رہے ڈیسائڈ. تو اب دوسری طرف انفارچونیٹلی یہ شروع ہو گیا کہ بھائی کیسز کو ڈسپوزل کرنے، یعنی کہ بغیر سنے دیکھے آپ ڈسپوزل کرتے جائیں. تو یہ بھی کہتے ہیں جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، اور سملرلی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو آپ نے کوئی مڈل کا راستہ نکالنا ہے. سر اپوائنٹمنٹ آف ججز یا پھر کوٹا سسٹم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ آخری سوال ہے، اس پر تھوڑا سا بریفلی ایک جواب دے دیجیے. جی دیکھیں کوٹا جو ہے وہ جیسے سندھ ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ میں تو ظاہری بات ہے کوئی کوٹا ایسا سچ نہیں، ضرورت نہیں ہے آپ کو. جو سندھ میں پریکٹس کر رہا ہے ایڈوکیٹ اور یہاں کا لائسنس ہولڈر ہے سندھ بار کونسل کا، وہ کنسیڈر ہو سکتا ہے اور اپوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس ہیں. ان میں ایز سچ کوئی کوٹا نہیں ہوتا کہ کوئی رولر یا اربن یا کوئی پروونشل کوٹا بھی نہیں ہوتا کہ جی پنجاب سندھ کراچی. جہاں پہ سپریم کورٹ کی بات ہے، ایون آئین کے مطابق سپریم کورٹ میں بھی کوئی کوٹا فکس نہیں ہے، وہاں صرف نمبر آف ویکینسیز ہیں کہ 17 ویکینسیز ہیں، 16+1 ایک آنریبل چیف جسٹس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ 16 ججز. لیکن ایک ان آفیشیل، دیکھیں یہ فیڈریشن ہے، آپ نے اس فیڈریشن کو چلانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چاروں صوبوں کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ ہو اور سفیشینٹ ریپرزنٹیشن ہو. تو ایک ان ریٹرن انفارمل کوٹا بڑے عرصے سے فالو کیا جاتا ہے. تو ٹو کیپ دس فیڈریشن انٹیکٹ، کسی صوبے میں یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے ججز کو نہیں رکھا جا رہا یا اگنور کیا جا رہا ہے. دیکھیں دس از ویری ڈینجرس فار فیڈریشن. حالات جو ہے نا سندھ میں بھی اس وقت ایگزیکٹلی دکھ رہے ہیں. احمد علی شیخ صاحب جو کہ بالکل ان کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ سینیورٹی. دیکھیں احمد علی شیخ صاحب کا جو ایشو ہے وہ ہماری بار ہمیشہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو سینیورٹی بیسس پہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ہی از کمپیٹنٹ انف ٹو ریمین چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ بٹ ہی از ناٹ کمپیٹنٹ انف ٹو بی ایلیویٹڈ ٹو دا سپریم کورٹ، یا ہی از کمپیٹنٹ انف ٹو بی ایلیویٹڈ ٹو دا سپریم کورٹ ایز ایڈ ہاک جج بٹ ناٹ ایز اے پرماننٹ جج. سر آخر میں ینگ لائرس کے لیے کچھ اگر میسیج دینا چاہیں آپ. دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پریکٹس ہے یا جو آپ کی کامیابی ہے وکالت میں، اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے پاس بریف ہے. اگر آپ کے پاس بریف ہیں تو اور آپ کو موقع ملتا ہے کورٹ کے سامنے کیس چلانے کا اور اپیئر ہونے کا اور اس کو پروسیڈ کرنے کا، تو بہت ہی جلدی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور آپ سیکھتے ہیں. اینڈ میں خود اس کی ایک مثال ہوں. میرے پاس ڈفرینس کیا تھا کہ میرے پاس کیسز تھے. کیسز اس لیے تھے کہ آئی واز ان دی فارم آف جسٹس سجاد علی شاہ، اور ان کی کافی سارے کیسز تھے وہ ہمیں چلانے پڑتے تھے، ہم دیکھتے تھے، کیونکہ انیشلی نئے شروع کے دنوں میں وکیل کے پاس بریفس نہیں ہوتے. اف یو ہیو اے بریف ان یور ہینڈ
you will learn in a very short period of time. Thank you, sir. Thank you so much for your time.